Okay, ji, let's start with our first lecture of the day. The first lecture is supposed to introduce the concept of static gynecology. And हमारा जो pre-test था उसमें हमने आपसे static gynecology की definition भी मांगी थी. Initially when the field was introduced तो static gynecology को purely for cosmetic purposes ही introduce किया जाता था. But over the period of time, as a static gynecology and regenerative medicine जो abbreviation लिखी थी RM, उस पर सबको इतराज़ हो रहा था pre-test में कि RM क्या है. RM stands for regenerative medicine. So as the field is evolving, the regenerative medicine and static gynecology the two are merging. जिन्होंने RM छोड़ा है वो प्लीज मत लिखें पेपर में. Okay, so अब static gynecology का मकसद सिर्फ cosmesis नहीं रह गया बल्कि to improve the quality of life, to troubleshoot some functional problems that the women go through. For example, लेबियाप्लास्टी का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. ट्रेंड से ज़्यादा आई वुड से कि लेबियाप्लास्टी हम करते हैं उसमें है जिसमें हाइपरट्रोफिक लेबिया पेशेंट की फंक्शनल क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको हाइपरट्रोफिक लेबिया की वजह से अपनी फिजिकल लाइफ में ट्रबल होती है. फॉर एग्जाम्पल इंटरकोर्स समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट. कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं जैसे यंग बच्चियाँ हम साइकिल करते हैं, वी फाइंड ट्रबल विद आवर टिश्यू हाइपरट्रोफी. कुछ को जो है वो क्लोथिंग एब्रेजन बार बार इंड्यूस होती है. सो जो लोग लेबियल हाइपरट्रोफी का ट्रीटमेंट करवाते हैं मोस्टली हम फंक्शनल बेसिस पे उनकी सर्जरी ऑफर करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो रिकन्स्ट्रक्टिव इन नेचर द फील्ड एंड इट इम्प्रूव्स comfort, tissue quality, functionality and self-image all aspects. So ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है ये हमने डिस्कस कर लिया है. और अब जब हम स्टैटिक गायनोकोलॉजी के उसमें आते हैं तो इसका जो ओवरऑल हराइजन है वो ब्रॉड हो चुका है. जहाँ जहाँ पे हम पेशेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं टू इम्प्रूव सेक्सुअल फंक्शन, यूरिनरी फंक्शन, एक्सटर्नल जेनिटलिया का फंक्शन, बल्बो वजाइनल रीजन, और the function now in fact is overriding the importance of cosmetic appearance alone. And जो ओवरलैप है इन सारे प्रॉब्लम्स में, इन सारे फील्ड्स में, वो हमें पता होना चाहिए कि कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी ना ओवरलैप्स विद बल्बोवैजाइनल मेडिसिन, यूरोगायनोकोलॉजी, सेक्सुअल मेडिसिन, रीजनरेटिव मेडिसिन, पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. सो ये अब सारी चीज़ें जो हैं ये ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म ऑफ स्टैटिक गायनोकोलॉजी में टू सम एक्सटेंट कवर होती हैं. अब अगर हम टैबूज की बात करें, जो कल्चरल मॉडेस्टी एंड साइलेंस, इट इज़ अ बिग इशू. क्योंकि गायनी के टॉपिक्स स्पेशली जो प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन के इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो डिस्कस नहीं होते. तो पेशेंट उस प्रॉब्लम को समझता है कि शायद ये प्रॉब्लम मेरे साथ कोई यूनिक प्रॉब्लम है एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू बी टॉक्ड अबाउट. एंड मैं इसके लिए किसी डॉक्टर को भी अप्रोच नहीं कर सकती क्योंकि जब इर्द गिर्द वालों से वो बात करती हैं यूजली यही होता है कि मैं हेल्थ इशू होता है घर वालों से बात करते हैं. सो लाइकवाइज व्हेन दे डिस्कस विद देयर नियर वंस एंड दे वो या तो तसल्ली दे देते हैं या एक शटअप मैसेज मिल जाता है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से सच वुमेन डू नॉट इमर्ज और कम टू द सर्फेस. मैंने भी रिसेंटली इंस्टा पे वजाइनल टाइटनिंग से रिलेटेड एक पोस्ट लगाई थी, एक मैंने IVF से रिलेटेड लगाई थी. अब IVF इज़ अ वेल नोन इशू. उसके ऊपर मेरी रीच जो थी 28,000 थी. जो वजाइनल टाइटनिंग से रिलेटेड पोस्ट थी उसकी रीच जो है वो 400K प्लस गई है. रीज़न इज़ कि द इशू इज़ नॉट मच नोन एंड आई थिंक कि लोगों को जिनको प्रॉब्लम था इट जस्ट गेव देम अवेयरनेस कि हाँ ये भी एक इशू होता है एंड दिस इज समथिंग विच इज़ ट्रीटेबल टू. सो हमारा जो मोटिव होगा स्टैटिक गायनोकोलॉजी में, हमने केयर वर्सेस कमर्शलाइजेशन को एक बैलेंस अप्रोच के साथ लेके चलना है. एंड ऑब्वियसली बीइंग इन मेडिसिन फर्स्ट डू नो हार्म इज़ आवर गोल्डन रूल. एंड जो केयर प्रिंसिपल है दैट शुड ओवरराइड द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन. until surgery और until procedures we would never do. एविडेंस एंड एथिक्स को लेके जाना चाहिए. बॉडी इमेज प्रेशर के अंदर आके आपको कभी भी किसी पेशेंट की सर्जरी नहीं करनी चाहिए. देयर इज अ प्रॉपर सिंड्रोम नोन एज स्टैटिक मेडिसिन जो कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर BDD, शायद आपके पेपर में क्वेश्चन था व्हाट इज BDD. बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम भी कहा जाता है. दीज आर द पेशेंट्स की टिपिकल हिस्ट्री होती है कि ये एक से ज़्यादा सर्जन्स के पास गए होते हैं और इन्होंने मल्टीपल प्रोसीजर्स करवाए होते हैं. वो ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें किसी न किसी हद तक सेमी परमानेंट और परमानेंट नेचर के इमेज चेंज हुआ होता है बॉडी का. सो इस तरह के पेशेंट्स को
بہتر یہ ہوتا ہے. ابھی تک کی جتنی بھی گائیڈلائنس ہیں اسٹیٹکس کی وہ یہی کہتی ہیں کہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ پیشنٹ باڈی ریسپانسیا سے سفر کر جائے اس پیشنٹ کو ہاتھ مت ڈالیں, اسپیشلی پرماننٹ پروسیجر کے ساتھ تو بالکل بھی ہاتھ نہ ڈالیں, کیونکہ دیز آر دا پیشنٹس ہو ول ڈرائیو یو ٹو لیٹیگیشن ایز ویل. تو اس طرح کے پیشنٹ کو صرف جن کو صرف اور صرف اپنی اپیئرنس سے پرابلم ہے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپی ٹو اینی تھنگ. دین دیر آر پیشنٹس جن کو فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے کہ جی ہمیں پرابلم ہے, اگر ہم نے ٹریٹمنٹ کرایا تو شاید ہمارا ڈاکٹر میں جج کرے گا. سو وی ہیو ٹو بینگ ڈاکٹرس, ہماری رسپانسبلٹی ہے ہم اس ٹیبو کو توڑیں. ویجائنل لیکسٹی اینڈ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ویجائنل لیکسٹی اینڈ جو پرولیپس ڈس آرڈرز ہیں دے آر ایکچولی problematic اور پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف اس سے امپیکٹ ہوتی ہے. سو وی آر اوپن ٹو ٹاک اباؤٹ دیز پرابلمس, اونلی دین دا وومن ول بی مور اویئر اینڈ دے ول ریئلائز کہ دیز آر دا پرابلمس وچ آر ٹریٹیبل, اینڈ دین ان کو ججمنٹ کا فیئر نہیں ہوگا. سو اسکوپ کیا ہے اسٹیٹک گائنیکالوجی کا؟ اٹ از بیانڈ اسٹیٹک کانٹورنگ. آپ نے ٹیشو ریجوینیشن اور ریجنریشن کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے. انفیکٹ اسپیشلی جو ایج ریلیٹڈ چینجز ہوتے ہیں اگر وہ ویجائنل ایریا میں, جیسے کہ ویجائنل ڈرائنس ہے, وی نو کہ ویجائنل ڈرائنس کو ہم ایسٹروجن سے ٹریٹ کر سکتے ہیں, بٹ دیر آر سم ادر تھنگس جن کے ذریعے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ جو ہائیلورونک ایسڈ فلرز ہیں, چونکہ یہ ہائیڈریٹنگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے واسکولیرٹی بلڈ سپلائی امپروو ہوتی ہے. سو اوور آل ٹیشو ریجنریشن اور ریجوینیشن اچیو ہو جاتی ہے. فنکشنل ریسٹوریشن کے پرسپیکٹو میں اگر ہم بات کریں تو وی نو کہ اسٹریس یورینری انکانٹیننس میں دیر از اے رول آف یوریتھرل بلکنگ ایجنٹس. تو کوئی ایگزامپل دے گا واٹ آر بلکنگ ایجنٹس, کیا ہوتے ہیں؟ کولیجن بوسٹ کرنا از ون اسپیکٹ, لیکن بلکنگ ایجنٹس امیڈیٹ افیکٹ دیتے ہیں. سو کوئی ایگزامپل آف بلکنگ ایجنٹس؟ بیسکلی ہائیلورونک ایسڈ از بلکنگ ایجنٹ. ٹھیک ہے, تو فنکشنل ریسٹوریشن کے لیے آپ ہائیلورونک ایسڈ جب پہلی یوریتھرل ایریا میں انجیکٹ کرتے ہیں تو یوریتھرل سپورٹ اور جو آپ کا یوریتھرل اسفنکٹر ہے اس کو کشن مل جاتا ہے ٹو ایگزرٹ اٹس یورین لیکیج پریونٹیو ایکشن ان اے بیٹر وے, اینڈ اس طرح سے ہمیں فنکشنل ریسٹوریشن بھی ہوتی ہے. اینڈ دین ریکنسٹرکٹیو کریکشن, ریکنسٹرکٹیو کریکشن اسپیشلی یہ ریڈیوپلاسٹی اور یہ مونسٹوس ہائپرٹروفی, یا آپ کی جو آ جاتی ہے لیبیا میجورا کی ایٹروفی جس میں اگین فلرس کا رول ہے, تو اس میں ریکنسٹرکٹیو کریکشن آ جاتی ہے. دین اسٹیٹکس اینڈ فنکشنل گائنیکالوجی کے ہم نے کافی حد تک ڈیل کر لی ہے کہ پیشنٹ کے جو پرابلمس ہیں لیبیا ہائپرٹروفی کے کانٹیکس میں اریٹیشن. میڈم آئی ووڈ سے ایٹ لیسٹ میں نے یہ دیکھا کہ 45% پیشنٹس میں ہوتی ہے, بٹ سمپٹومیٹک کو 45% میں سے آئی تھنک کہ 50% میں ہوتی ہے. سو یو کین سے کہ 20 to 25% آف دا پیشنٹس آر کینڈیڈیٹ آف سرجری آؤٹ آف آل دی پیشنٹس جن کو ایکچولی لیبیا ہائپرٹروفی ہے. اینڈ اٹ ول ڈیپینڈ آن دا سیویرٹی کہ ان کی ڈگری آف لیبیا ہائپرٹروفی کتنی ہے, دیٹ ول ڈیٹرمن کہ ہم نے سرجری کرنی ہے کہ نہیں. سو ڈسپرونیا ہو, ویزیبل ایسیمیٹری ہو, چائلڈ برتھ ریلیٹڈ اسٹریچنگ ہو, اس سے لیکسٹی جو آ جاتی ہے وہ, اینڈ دین مینوپاز ایٹروفی. دین a procedure that appears cosmetic may relieve friction during exercise, pain from prominent labia, dryness, mild laxity related sexual dissatisfaction اور scar discomfort. یہ والی چیزیں بھی ہم اسٹیٹک گائنیکالوجی کی جو انٹرونشن ہے ان سے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. سو سیفسٹ فریم ورک از سمٹم انفارمڈ ریسٹوریشن آف فارم اینڈ فنکشن. صرف اپیرنس کی بیس پہ آپ نہ جائیں, اس سے پوچھیں کہ یہ ایشو جو ہے آپ کا یہ آپ کو فزیکلی کیا کہہ رہے ہیں. آلویز ٹرائی ٹو انٹیل اینڈ آسک دا پیشنٹ کہ اس کو فزیکل پرابلم کیا ہو رہی ہے تاکہ ہم اس کو بہتر وے میں ٹریٹ کر سکیں. سو پریکٹیکل ٹرائلز کے سمٹم, اسٹرکچر اور فنکشن تینوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے whenever we are treating the patient. اینڈ بینگ گائنیکالوجسٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ویسے بھی او بی جی وائن کی پریکٹس میں بھی جب گائنیکالوجیکل سرجری آفر کرتے ہیں تو یہی پرنسپل ہم فالو کرتے ہیں. سمٹم دیکھتے ہیں, ایکسٹینٹ آف نیچر یا ڈیزیز سیویرٹی کیا ہے, فارم آف اسٹرکچر, اور اس سے پھر فنکشن پہ یا کوالٹی آف لائف پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, اسی ٹائپ کو ہم نیچرلی بھی فالو کرتے ہیں. اوکے, سو ریجنریٹیو میڈیسن اینڈ اس کا رول کیا ہے ان فنکشنل گائنیکالوجی. بیسکلی ریجنریٹیو میڈیسن کے جتنے بھی ہیں پروسیجرس, مینلی انہوں نے بایولوجیکل سگنلنگ کرنی ہے سیلولر لیول پہ.
اس میں جا کے کنٹرول ٹیشو اسٹیمولیشن کرنی ہے. اینڈ فار ایگزامپل آپ نے مائکرو ٹراما کیا تو مائکرو نیڈلنگ, اس مائکرو نیڈلنگ میں لوکل آپ کے سیلولر گروتھ فیکٹرس کو ریلیز کرنے ہیں, جس میں یہ واسکولر ایپیتھیلیل گروتھ فیکٹر آ جاتا ہے, پریفرل ڈیرائیوڈ گروتھ فیکٹر آ جاتے ہیں, انٹرلیوکینز آ جاتے ہیں. سو دیز بایولوجیکل سگنلس آر گوئنگ ٹو کنٹرول ٹیشو اسٹیمولیشن, جس میں میکروفیجز کی کیموٹیکسس ہوگی. دین میکروفیجز آپ کے فائبروبلاسٹ کو اسٹیمولیٹ کریں گے آفٹر افیکٹنگ دیم. اس کے بعد آپ کی ہیلنگ کیسکیڈ شروع ہوگی, جس میں جو میڈم نے بھی بات کی کہ کالجن فارمیشن شروع ہو جاتی ہے. سو یہاں پہ ہیلنگ کیسکیڈ جس وقت اسٹارٹ ہوگی کالجن فارمیشن شروع ہوگی. دین کالجن ہمیں پتہ ہے کہ نیچرل جو کالجن سنتھیسس کا پروسیس ہے کہ کالجن ایک فائبرز بنتے ہیں, فبرلز بنتے ہیں, وہ پھر تھریڈس کو بناتے ہیں, اینڈ دین کالجن ری ماڈلنگ ہوتی ہے جس سے ٹیشو میں اسٹرینتھ آتی ہے. اینڈ جب یہ ٹیشو اسٹرینتھ آ جاتی ہے یا ری ماڈلنگ افیکٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پیشنٹ کو فنکشنل امپروومنٹ ملتی ہے. سو موسٹ آف دا اسٹیٹک پروسیجرز دے ڈو ناٹ گیو دیئر فل امیڈیٹ افیکٹ ایکسیپٹ فار اے فیو. ہائیلورونک ایسڈ فلر کا جو ہم نے بھی بات کی سچوینگ پڑھنے تو اس کا افیکٹ آلموسٹ امیڈیٹ ہوتا ہے, بٹ زیادہ تر موڈیلٹیز کا افیکٹ امیڈیٹ نہیں ہوتا ہے. یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں, جیسے بلڈ ڈرائیوڈ بایولوجیکل پی آر پی از پلیٹلیٹ رچ پلازما, یو آر کنسرن اباؤٹ دیٹ بھی لکھا ہے. آٹولوگس ٹیشوز میں ہم فیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, نینو فیٹ یوز کر سکتے ہیں. انجیکٹیبلس میں کالجن اسٹیمولیٹنگ انجیکشن جس میں پولی الیکٹرک ایسڈ ہے, یا ایون اگر آپ وائٹل کے تھریڈ کو بریک کر کے اس کو ڈیزالو کر کے اس کو بھی انجیکٹ کریں تو دیٹ آلسو ایکٹس ایز لکوڈ فلر. اس کی کمرشل پریپریشنز اویلیبل ہیں وائٹل بیس, بٹ ایک پاؤڈر بیس ملتا ہے, اس کو ہم نارمل سیلائن میں یا ڈسٹل واٹر میں ڈیزالو کرتے ہیں اچھی طرح, اینڈ آفٹر ایک سسپینشن بن جاتی ہے تو دیٹ وی ول انجیکٹ. یوٹرا کی گفٹ وہ بھی انجیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے جو کالجن اسٹیمولیٹری جن کو ہم لیکوڈ تھریڈس کہتے ہیں, ہم آج اگر انجیکٹ کریں گے اس کا افیکٹ 2 مہینے بعد آئے گا. سو دے آر ورکنگ ایجنٹ بٹ دے آر ڈیلیڈ ایکٹنگ ورکنگ ایجنٹ, اینڈ کمپیئر ٹو ہائیلورونک ایسڈ دے کی ناٹ بی ڈیزالوڈ ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. نیکسٹ وجائنا میں اس کا رول ہے. سو اگین جو آپ نے موڈیلٹیز دینی ہے اس کے لیے آپ کی کاؤنسلنگ, سب سے پہلے پیشنٹ کا آپ نے کنسرنس پوچھے, اس کا انٹرویو کیا, پاسبل ٹریٹمنٹ آپشن بتائے, دین آپ نے ایگزامن کر کے ویلیڈیٹ کیا باقی پرابلم کتنی ہے. پھر ٹاپیکل اور میڈیکل کیئر کچھ کیسز میں آپ آفر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو ڈرائی ڈسکل ہونی ہے تو آپ سب سے پہلے لوبریکیشن ہی آفر کریں گے, فلرس وغیرہ پہ آپ بعد میں جائیں گے. دین انجیکٹیبلس اینڈ ریجنریٹیو بایولوجکس جو اس کے بعد آئیں گے. پھر انرجی بیس ڈیوائسز کا رول اس کے بعد آ جاتا ہے. دین سب کچھ اسکن ٹیکسچر ٹریٹمنٹ کے لیے آپ مائکرو نیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں, کیمیکل پیس کر سکتے ہیں جن کا اسٹریچ مارکس وغیرہ میں بھی رول ہے. مائنر پروسیجرس جو آفس انٹرونشن جو ہے موسٹ آف دیم آر لائک دس. دین سرجیکل پروسیجرس جو ہیں وہ یوزلی ڈے کے سرجری ٹائپ میں ہوتے ہیں. دین لیبیل کانٹور پرومیننس یہ چیزیں بھی آپ اس میں ڈیل کرتے ہیں. ویجائنل ٹیشو کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. مینوپاز ریلیٹڈ چینجز کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. پیگمنٹیشن, ہیئر اینڈ اسکن کنسرنس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. اسکار اینڈ پوسٹ پارٹم چینجز کو کر سکتے ہیں. سیکشل میڈیسن اوور لیپ اگر میں نے اینڈ میں کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ٹوٹے تھیری ضرور زیادہ ہے, لیکن آپ ہولڈ اٹ آپ مجھے نوٹ کر رہے ہیں میری بنا. ریکنسٹرکٹیو اینڈ سمپٹومیٹک پلین شیٹیں دے دیں پلین پیپرس. ہارڈ کاپی ہے نا اس سارے, وہ پھر آپ کو تھوڑی سی جو پرنٹنگ کاسٹ ہوگی وہ شیئر کر دیں. یہ ویڈیو شیئر کر دیں, ویڈیو شیئر کر دیں, ویڈیو کا لنک سب شیئر کر دیں گے. یہ ہم آپ کو پے کر دیں گے. اوکے, سو امپورٹنٹ جو ایکسکلوژنس کو کنسیڈر آتے جو ڈرماٹوسس ہیں, انفیکشن, میلیگنسی, کریکشن, فلو ڈسآرڈرس, اس طرح کے پرابلمس میں آپ جو جس کے لیے آپ خود کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں تو اس پیشنٹ پہ ہاتھ ڈالیں. اگر ڈرماٹولوجیکل کنڈیشنس ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ان کو اپنے ڈرماٹولوجی کولیگس کو ریفر کریں. پریکٹیکل فریم ورک وہی ہے, یہ نیکسٹ لیکچر میں کور ہو جائے گا. ٹیک ہوم پوائنٹ یہ ہے اسٹیٹک گائنیکالوجی از براڈر دین کاسمیٹک اپیئرنس الون. یہ آپ کا کوشچن میں سوال بھی تھا. سو یہ اس کے 4 پلرز ہیں, فنکشن, ٹیچنگ, ریکنسٹرکشن اینڈ کاسمیٹکس. اینڈ ٹیبو جو ہے مارکیٹنگ لینگویج اور باڈی میں پریشر جو ہے اٹ از ریڈیفائننگ آر کمرشل ایسپیکٹ آف میڈیسن. ریجنریٹیو موڈیلٹیز جو ہے دے ہیو پرومس بٹ ایویڈنس کوالٹی ابھی تک ایوالو ہو رہی ہے. اینڈ ہم جو ارلی لرنرس ہیں اس فیلڈ میں, جس میں میں اور آپ سب شامل ہیں, وی آر دا ونس جنہوں نے ریسرچ ڈیٹا کنڈکٹ کرنا ہے, اینڈ وی آر دا ون ہو آر گوئنگ ٹو پبلش
اینڈ ہماری پبلیکیشنس کے اوپر فیوچر آف دس فیلڈ ول بی ڈیفائنڈ. So teach the field with standardized terminology, clear consent and evidence based boundaries. ابھی آج کل جو بہت سارے اسٹیٹک گائنیکالوجی کے کورسز چل رہے ہیں اس میں یہ جو ہے کہ اسٹینڈرڈائز ٹرمینالوجی نہیں یوز ہو رہی. اس میں ایگزامپل دینا چاہوں گی. ایک دو لوگوں نے اپنے اس میں لکھا ہوا تھا ویجیشن. اب ویجیشن جو ہے یہ کوئی بھی اسٹینڈرڈائز اسٹیٹک گائنیکالوجی کی ٹرمینالوجی نہیں ہے. اس اسٹینڈ فار ویجینل فیشن. ویجینل فیشن تو اس کو بیسکلی اس کا یہ ہے کہ وہ جو فیشیل والا پروسیس آپ فیس کے اوپر کرتے ہیں وہی آپ مشین اسی مشین کو جیسے ہائڈرا فیشیل کو آپ ویجینل ایریا پہ یوز کرنا شروع کر دیں تو یہ ویجیشن بن جائے گا. ٹھیک ہے. سو اٹ از ناٹ اے اسٹینڈرڈ ٹرمینالوجیز. اسی طرح ایک ویجینل پروسیجر بھی میں نے دیکھا تھا. سو اٹ از آلسو اے مس نامر اینڈ مطلب آپ جیسے لیبیا پلاسٹک کے دو طریقے ہیں. آپ پنک بارڈر لیبیا پلاسٹک کر سکتے ہیں, آپ ڈارک بارڈر لیبیا پلاسٹک کر سکتے ہیں. پنک بارڈر لیبیا پلاسٹک کو روز پیٹل لیبیا پلاسٹک بھی کہتے ہیں. سو اٹ از ناٹ اے اسٹینڈرڈ ٹرم. ٹھیک ہے. یہی کہہ کے مارکیٹ کریں گے. سو وی آر ڈن ود فرسٹ لیکچر اینڈ نیکسٹ لیکچر ول بی ود شازین شکیب ریکارڈنگ سیکنڈ.